बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान करीम की स्पेशल सहर ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूँ अंजला ज़ेशान। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं दुरूद पाक की फ़जीलत क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत और बरकत भेजने की एक अजीम इबादत है, जिसका हवाला हमें कुरान मजीद में भी दिखाई देता है और फिर हदीस मुबारक की रोशनी में भी इस बात की तलक़ीन बार बार की गई है कि मुझ पर दुरूद पढ़ना चाहिए, ये गमों से निजात का ज़रिया है। सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजो। फिर सही मुस्लिम की हदीस है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला 10 मरतबा उस पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता है। और फिर दुरूद पाक पढ़ना नाज़रीन एक ऐसी अजीम इबादत है जिससे आपकी गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बनती है, क़ब्र में रोशनी का ज़रिया बनती है, गमों से निजात का ज़रिया बनती है और फिर रोज़े क़यामत आपकी शिफात का भी ज़रिया बनती है। तो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर पीर तारिक शरीफज़ादा साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर नजमुद्दीन साहब। वेलकम प्रोफेसर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसके साथ नाज़रीन हमारे साथ होंगे इमरान हसन कादरी साहब, उनकी जानिब भी बढ़ेंगे और कलाम उनसे सुनेंगे। पहले मौजू पर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही वसी मौजू है दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना, इसके क्या फ़ज़ाइल व बरक़ात कुरान में बताए गए और फिर हदीस मुबारक की रोशनी में इसकी क्या अहमियत है? इसमें रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया और यकीन माने कि आज का उन्वान इतना ज़्यादा माजरा परवर और रूहानियत से भरपूर है कि अगर इसको महसूस करना शुरू करें तो यूँ लगता है कि जैसे एक पूरी उम्र दरकार है सिर्फ इसके तसव्वुर में जो बरक़ात का एक मंबा व मरकज़ अल्लाह ने इसको बनाया है इस अमल को, उससे मुस्तफ़ीद होने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि दुरूद पाक का तहारत के एतबार से जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़रमाने ज़िशान की रोशनी में मुझ तक ये बात पहुँचती है कि जो दुरूद पाक है इसकी रूहानी तहारत में वही अहमियत है जो जिस्मानी तहारत में पानी की अहमियत है। यानी जिस तरह पानी के बग़ैर आम हालात में जिस्मानी तहारत का तसव्वुर नहीं कायम किया जा सकता, बिल्कुल इसी तरह रूहानी जो तहारत है उसके लिए दुरूद पाक के बग़ैर इस तहारत की तरफ, इस पाकीज़गी की तरफ सफ़र का आगाज़ नहीं किया जा सकता। तो ये इतनी अजीमुल मर्तबत इबादत भी है और शर्फ़ भी है। मैं ये समझता हूँ कि दुरूद पाक पर कितना अजर मिलता है, किस अंदाज़ में पढ़ने पर कितना अजर मिलता है, अल्लाह के यहाँ कितना लिखा जाता है, हिसाब किताब वाले फ़रिश्ते उसको किस अंदाज़ में लिखते हैं, ये सारी बातें अपनी जगह मुसल्लमा और यकीनन इन सब के अंदर एक कशिश है, तवज्जो के लिए जो है ना वो एक मवाद मौजूद है। लेकिन मैं जब दुरूद पाक की तरफ रुजू करता हूँ तो मेरे नज़दीक जो इसका सबसे अजीम शान पहलू है वो ये है, कायनात के अंदर इकलौती इबादत है कि जिसे बंदा जब इख्तियार करता है तो हकीकी मानों में बंदा वो इबादत कर रहा होता है और वो अमल कर रहा होता है जो इस वक्त उसका खालिक और मालिक इकलौता रब जो है वो कर रहा है। यानी आप तसव्वुर कीजिए कि ये ऐसी अजीम शान इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको और मुझे नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया, अल्लाह खुद नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता। अल्लाह ने मुझे और आपको रोज़ा रखने का हुक्म दिया, अल्लाह खुद रोज़ा रखता है। हज, ज़कात, बाकी जितने भी नेक मामलात हैं इबादात के ज़ैल में, वो सारे के सारे बंदों पर बंदगी की सूरत में जो है वो फ़र्ज़ किए गए हैं। अल्लाह उनका हुक्म देता है। ये इकलौता अमल ऐसा है कि सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना ऐसा अजीम शान और फ़जीलत माब अमल है कि जब कोई बंदा दुरूद पाक पढ़ रहा हो ना तो ये नहीं सोचना चाहिए कि इस पे कितना अजर मिलेगा। मेरे नज़दीक तो ये मामला और ये तसव्वुर ही बड़ा रूह परवर है कि मैं वो काम कर रहा हूँ जो कायनात का इकलौता खालिक मालिक वारिस रब जो है वो कर रहा है। गोया उस करीम और बेनियाज रब ने, ला शरीक रब ने अपने अमल के अंदर मुझे और आपको शरीक कर लिया है। इससे बड़ी फजीलत वाली बात क्या हो सकती है? चुनांचे हम देखते हैं कि जिस दिन सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत दुरूद, ये जो इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी वाली आयत है, जिस दिन रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतर के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत का नुज़ूल फरमाया ना, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी और सरशारी जो है वो दीदनी थी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में घर से बाहर निकला और मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज से थोड़ा पहले का वक्त है और सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर अनवर जो है वो बकी की सरजमीन के ऊपर रखा हुआ है, यानी जन्नतुल बकी जो है उसके अंदर हुजूर ने अपना सर अक़दस सजदे की हालत में रखा है। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं जब मैं करीब पहुँचा ना तो हुजूर ने अपना सर अनवर उठाया, मुझे देखा और कहते हैं मैंने 9 बरस की उम्र में हुजूर की सोबत मैसर आई मुझे और 10 साल तक मैं हुजूर की खिदमत में रहा।
میں نے یہ منظرنامہ حضور کے چہرہ اقدس کا پوری زندگی میں نہیں دیکھا کہ بیک وقت دو کیفیات مکمل غلبے کے ساتھ حضور کے چہرہ اقدس کے اوپر جو ہے وہ موجود ہوں، کہ حضور کے چہرہ اقدس پر مسکراہٹ بھی موجود ہو اور چشمان مقدس سے آنسو بھی جاری ہوں۔ کہتے ہیں میں جب قریب گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ اے میرے بیٹے انس، آج اللہ نے ایک ایسی فضیلت سے ہمکنار کیا ہے جو نہ اس سے پہلے کسی کے حصے اور نصیب میں آئی، نہ اس کے بعد کسی اور کے نصیب میں آنی ہے۔ اور پھر سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور کہا کہ اے انس، آج کا دن بڑا عظیم الشان ہے کہ اللہ نے آج اپنے ایک راز میں اپنی مخلوق کو جو ہے وہ شریک کر لیا ہے۔ یعنی اس سے پہلے انسانوں کے کسی بھی علم کے ذیل میں یہ بات کسی کے پاس یعنی یقین کے ساتھ موجود نہیں تھی کہ پروردگار عالم اس وقت کس عمل میں مصروف ہے۔ یہ اکلوتا عمل ہے کہ جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کے نزول کے بعد گویا ساری مخلوق کو یہ پتہ چلا کہ آپ کا اور میرا کریم رب ہر لمحہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے میں مصروف رہتا ہے۔ تو یہی بات ڈاکٹر صاحب مماثلت جو رکھی گئی ہے یہی دیگر جو عبادات ہے اسے درود پڑھنے کو ممتاز کر دیتی ہے۔ پروفیسر صاحب، ہر عبادت ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ خاص آداب اور شرائط رکھی گئی ہیں۔ نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو پاک صاف جگہ کا تعین اور باوضو ہونا بہت ضروری ہے۔ تو درود پاک پڑھنے کے کیا آداب بتائے گئے ہیں اور کیا شرائط رکھی گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے اندر اس متبرک مقام کے موقع پر اور اس پروگرام میں شرکت پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں۔ دوسرے، آج اس پروگرام کے اندر مجھے میت نصیب ہو رہی ہے ہمارے محترم دوست اور نہایت ہی قابل احترام ہستی جناب ڈاکٹر طارق شریف پیرزادہ صاحب، ان کے ساتھ شامل ہو کر مجھے یقیناً بہت مسرت نصیب ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ جو پروگرام ہے اس کا عنوان اور اس پروگرام کی کیفیات اور ماحول جو کہ حضور سرکار دو عالم نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پیش کرنے کے امتی کی طرف سے فضیلت، اجر، ثواب اور مقام کو ظاہر کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اس میں شرکت میں سمجھتا ہوں میرے لیے یقیناً دارین کی سعادت ہے۔ جو آپ نے سوال کیا، درود پاک وہ عبادت ہے اور وہ عمل ہے کہ اس کے لیے آپ ایک ہی بات جس کو کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر بیان کیا اس کو پیش نظر رکھ لیں تو انسان سمجھ سکتا ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور خاص طور پر آپ پر درود پاک پیش کرنے کے لیے انسان کو کس کیفیت میں ہونا چاہیے۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اس بارگاہ کے اندر حضور ختمی مرتبہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کا اسم گرامی آئے اور انسان کی زبان اس وقت لاکھ عطروں سے، لاکھ گلابوں کے عطروں سے تو ہو، پھر بھی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو اپنی زبان پر لا سکے۔ یہ تو ادب کا وہ تقاضا ہے جس کا حکم اللہ رب العزت نے خود حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا قرآن مجید کے اندر سکھا دیا ہے، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام کا طریقہ خود خالق کائنات نے سکھا دیا ہے۔ وہاں پر پھر انسانوں کے لیے کون سے ایسی بات رہ جاتی ہے کہ ادب سیکھنے کے لیے وہ کسی اور چیز کی طرف رجوع کرے۔ درود پاک کو پڑھنے کے لیے اور اس کے اندر مکمل انسان اپنے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے وہ تو ہے انسان کا خشوع۔ انسان حضور قلب کے ساتھ جب درود پاک پڑھے گا وہی درود جو ہے وہ مرتبے والا ہے، وہی مقام والا ہے، وہی جو ہے وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے، ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کی روحانی ترقی کے لیے وہ درود پاک جو ہے وہ حضور قلب کا تقاضا کرتا ہے جی۔ اور وہی حضور قلب جو ہے وہ جب اپنے اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتا ہے تو پھر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے اہل محبت امتیوں کا درود خود سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ جو خود سننا ہے وہ اسی بات اس کے ساتھ اس میں یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ
کہ جب امتی مکمل کامل توجہ کے ساتھ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حضوری کو سمجھ کر جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اس طریقے سے اللہ کی عبادت کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو کم از کم اتنی کیفیت تجھے ضرور نصیب ہونی چاہیے کہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ بے عین ہی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضور کی بارگاہ میں ہم درود کا نذرانہ پیش کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت یہی ہونی چاہیے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود پاک سن رہے ہیں، اور اگر وہ کیفیت نہیں بھی بنتی تو یہ تو یقین ہونا چاہیے نا کہ میرا یہ درود حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے جو ہے وہ طبقوں کے اندر جو ہے وہ پیش کر رہے ہوں گے، اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس درود کے نذرانے پر خوش ہو رہے ہوں گے، جو حضور کی خوشی نصیب ہونی ہے، اور امتی کے ساتھ حضور کی محبت کا تعلق مضبوط اور مستحکم ہونا ہے، وہ سارا درود پاک کو صحیح آداب کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ہی وہ اس پر ہی منحصر ہے۔ ٹھیک ہے، تو پروفیسر صاحب یہی بات ہماری خوش نصیبی کے لیے کافی ہے کہ ہم کوئی چیز پڑھیں یا کہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامعین میں سے ہو، وہ سن رہے ہوں اسے۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس چیز پہ روشنی ڈال دیجئے کہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ دعا مانگتے ہوئے درود پاک لازمی پڑھنا چاہیے، تو درود پاک کا پڑھنا دعا کی قبولیت کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر کو یہ نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، جس وقت تم اللہ کی بارگاہ میں اپنی کوئی عرضی پیش کرنا چاہو، کوئی اپنی ایسی بات جو تمہارے دل کے بہت قریب ہو اور تمہاری خواہش ہو کہ فوراً پروردگار عالم کی پاک اور بے کسب جو ہے بارگاہ کے اندر یہ بات پہنچے اور فوراً اس کے اوپر فرمان رحمت جاری کر دیا جائے، تو اس کے لیے میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ نسخہ یہ ہے کہ تم اپنی دعا کے ابتدا میں بھی اور اس کے اختتام پر بھی، یعنی اس کے اول میں بھی اور اس کے آخر میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جو ہے وہ پڑھا کرو، کیونکہ درود پاک پڑھنے کا معاملہ یہ ہے، اس کے اندر راز یہ ہے کہ جس وقت بندہ مومن دنیا کے کسی خطے کے اندر کوئی بھی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کی شکل میں درود پڑھتا ہے نا، تو اس کی برکت یہ ہے اور اس کی عزت اور اعزاز یہ ہے کہ حساب کتاب والے فرشتے تو متوجہ ہوتے ہی ہیں، خود پروردگار عالم اپنی خاص توجہات اس کی طرف جو ہے وہ مبذول کر دیتا ہے۔ تو جیسے ہی کوئی شخص اپنی دعا کو ہدیات درود کے پر فراہم کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ کی طرف روانہ کرتا ہے تو زبان سے ادا ہوتے ساتھ ہی وہ اللہ کی جو خاص توجہات ہیں ان کا حصہ بننا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر پہنچتا ہے اور وہاں پر اس کے اوپر فرمان رحمت جاری کیا جاتا ہے۔ درود پاک کا جو پڑھنا ہے یہ اتنا عظیم الشان عمل ہے، یہ بہت سے سامعین اور ناظرین کے لیے شاید نئی بات ہو کہ اس درود پاک کا ہم سب کی زندگیوں میں بھی ایک بہت بڑا احسان ہے۔ جی بالکل، ہم سب جانتے ہیں کہ جو نکاح ہے اس کے اندر جو حق مہر ہے اس کی ایک بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے، اور جب تک حق مہر جو ہے اس کا معاملہ طے نہ ہو جائے اس وقت تک نکاح کے جو ثمرات ہیں وہ حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ میرے اور آپ کے، ہم سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی جب حضرت حوا کے ساتھ نکاح کا مرحلہ آیا اور پروردگار عالم نے اس کے بعد نکاح کے قائم ہونے کا اعلان فرمایا، انبساط اور خوشی کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ جناب حوا کے قریب ہونے لگے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے آدم، اس نکاح کے بعد قربت سے پہلے کیا آپ نے ان کا حق مہر ادا کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ بہتر جو ہے وہ ہدایت دینے والا ہے، پروردگار عالم گویا آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ وہ حق مہر کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوا، ایک روایت کے مطابق 10 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 20 مرتبہ حق مہر کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ میرے محبوب رسول پر درود پڑھیے۔ اس درود کو حق مہر کے طور پر اللہ کے ہاں قبول کیا گیا، اور اس سے پھر نسل آدم جو ہے اس کی افزائش اور اس کا دنیا کے اندر آنے کا سبب ہوا۔ تو ہم سب کی جو اصل ہے ان معنوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو پاکیزہ بنیاد ہے وہ بھی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے ساتھ وابستہ ہے۔ پروفیسر صاحب آپ اس چیز پہ روشنی ڈال دیجئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا یقینی طور پر آپ کو ویسے ہی روح فیضیاب ہو جاتی ہے، آپ کا دل عقیدت سے معمور ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو عقیدتاً ہدیتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت پڑھتے ہیں، کوئی ایسے کلمات کہتے ہیں، ان کی کیا فضیلت رکھی گئی ہے؟ اس پہ بھی روشنی ڈال دیں۔ درود پاک دراصل حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمت طلب کرنے کی دعا ہے۔ وہ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما رہا ہے، اور وہ اس انداز سے عطا فرما رہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میرے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اس ذکر کو بلند کرنے کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا انسانوں کی طرف سے، مخلوق کی طرف سے، وہ درود پاک کے ذیل میں ہی ایک طریقہ آ جائے گا کہ جو نعت خواہ اگر ایک نعت پڑھ رہا ہے، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کر رہا ہے، تو در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اس ارمغان کو یہ اس انداز سے پیش کر رہا ہے کہ باری تعالیٰ تیرا یہ حبیب اتنی شانوں والا، اتنے مقام اور مرتبے والا، اتنی عظمتوں والا، اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ ساری شانیں تو نے ہی عطا کی۔ بے شک ایسے ہے، تو تو جس طریقے سے ان کو یہ شانیں عطا فرما رہا ہے، اسی طریقے سے اپنی رحمت کی شان بھی پھر میری دعا کے ذریعے سے تو باری تعالیٰ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما۔ تو لہٰذا درود پاک کو جس انداز سے بھی پڑھیں گے، ہر چیز حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بن سکتی ہے جب اس کا تعلق آپ حضور کی ذات بابرکات کے ساتھ جوڑ لیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے تھے؟ بس ایک فکرہ قبلہ پروفیسر صاحب کی اجازت سے مجھے میرا دھیان اس طرف چلا گیا، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر توصیف اور تعریف پر مبنی کلمات سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو پیش کیے جاتے ہیں وہ اللہ کے ہاں درود کے ذیل میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر یاسین اسماعیل جامعہ ازہر کے ایک بہت بڑے اسکالر ہوئے، انہوں نے درود کے ذیل میں یہ بات لکھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے، بہترین الفاظ جو ہیں وہ خود قرآن حکیم کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں، کیونکہ قرآن از اول تا آخر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے جو ہے معطر اور منور ہے۔ سو قرآن حکیم کو بھی جب کوئی شخص اس انداز سے پڑھتا ہے تو اس پر یہ شان کھلنا شروع ہو جاتی ہے، گویا وہ اس شان کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اپنی کیفیات کے ساتھ کہ یہ وہ عظیم المرتبت الفاظ ہیں جن میں خود پروردگار عالم نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے، گویا اپنے محبوب پر درود بھیجا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا جو پڑھنا ہے یہ بھی ایک انداز میں درود پاک یعنی حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت ہی پیش کرنے کے مترادف ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، ابھی بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رکھیں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجئے کہ کون سا درود پاک پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ اور بہت سارے درود ہیں، درود ابراہیم ہے، درود تاج ہے، درود تنجینہ ہے، پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹا سا درود ہے، تو کیا اگر درود بڑا ہے تو اجر بھی ہم تصور کریں کہ زیادہ ملے گا، کیا ہوگا؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ درود پاک کے معاملے میں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، اکثر یہ سوال مجھ سے کیا جاتا ہے کہ درود پاک کون سا والا جو ہے اللہ کا زیادہ مقبول ہے، زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو اس کا بہت سادہ سا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کے بارے میں اتنا حساس ہے کہ اگر اسے الفاظ کی ترتیب نشست برخاست پسند نہ آئے نا تو وہ کسی کی زبان پر ان الفاظ کو درود کی شکل میں رائج ہی نہیں کرتا۔ کیا بات ہے! سو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ درود کا صیغہ اور وہ ترتیب، وہ کلمہ جو لوگوں کی زبان پر سہولت سے رائج ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے تبھی رائج ہے، ورنہ اللہ اس کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ ان الفاظ کو رسول رحمت کے ساتھ درود کی شکل میں منسوب کیا جا سکے۔ پھر جہاں تک درود پاک کے بارے میں آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ درود قدیمی کہلاتا ہے، یعنی یہ وہ درود ہے اللہ اپنے محبوب پر کن الفاظ میں درود پڑھتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا جن پر درود پڑھا جاتا ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ مخلوق کے اندر جس ہستی نے سب سے پہلے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیات درود پیش کیے، یعنی گویا درود پاک پڑھنے کا شرف جس ہستی کو حاصل ہوا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میں عالم ارواح میں تھا، اس وقت ابھی اس طرح کا کوئی منظرنامہ موجود نہیں تھا مخلوق کا، اور میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کس لیے خلق کیا گیا ہے، میری خلقت کا باعث کیا ہے۔ کہتے ہیں عاطف سے مجھے ایک آواز آئی اور پکارا گیا کہ جبرائیل، تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرا نام جبرائیل ہے۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ میری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ تم نے ایک عظیم الشان فریضہ یعنی ہماری وحی کو ہمارے انبیاء و مرسلین تک پہنچانا ہے۔ اور میں حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ میں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رب العزت اتنا عظیم الشان جو عمل اور ذمہ داری ہے
اس کے لیے اس وقت تک کا جو انتظار ہے، اس وقت کو میں نے کیسے گزارنا ہے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اس وقت تک اپنی روح کی بالیدگی اختیار کرو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اب تصور کریں کہ خالی نورانی فرشتہ نہیں کہہ رہا، سارے نورانی فرشتوں کا سردار اللہ کے بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے فرمان جاری ہو رہا ہے کہ اپنی روح کی بالیدگی اختیار کرو۔ تو پوچھتے ہیں پروردگار یہ روح کی بالیدگی کیسے اختیار ہوگی؟ تو اللہ رب العزت جناب جبرائیل علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میرے عرش کی طرف نگاہ کرو۔ جبرائیل علیہ السلام عرش کی طرف دیکھتے ہیں جو اس وقت پانی پر قائم تھا، اور کہتے ہیں کہ اس کے چار اطراف یہ لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں میں نے یہ الفاظ اپنے ورد جاں کر لیا اور یہ مستقل میرا وظیفہ ہے، اس لیے کیونکہ یہ مخلوق میں سب سے پرانا پڑھا جانے والا درود ہے، سب سے زیادہ پڑھا جانے والا درود ہے دنیا بھر میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ شاید سب سے زیادہ یہی درود پاک لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ سو اسے ہم درود قدیمی کہتے ہیں، یعنی یہ سب سے پرانا جو پڑھا جانے والا درود ہے۔ اس کی اپنی برکات اور درود ابراہیمی کی یقیناً اپنی فضیلت ہے۔ درود ایک بہت معروف درود پاک جو ہے وہ درود بلالی کے نام سے ہے، اور میں بلکہ اپنے سامعین و ناظرین کو اس خوشگوار حیرت میں شریک کروں گا کہ ایک مرتبہ میں پروفیسر صاحب موزمبیق گیا، اور موزمبیق کے اندر وہاں سے ٹریول کر کے مجھے ایتھوپیا آنا تھا۔ ایتھوپیا میں جب پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ ان کے ایئرپورٹ سے لے کے باہر نکلنے تک ہر جگہ پہ جا بجا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ ہر جگہ جو ہے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حتیٰ کہ جو ان کے ہیڈ آف سٹیٹ تھے، جب میں ان سے ملاقات کے لیے گیا تو ان کی بھی بیک ڈراپ میں یہ لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے وہاں ان کے علماء سے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے، تو انہوں نے کہا کہ سرکار دو عالم جب مجلس آرائی فرماتے تو اس میں حضرت بلال حبشی ایک کونے پر بیٹھ جایا کرتے اور حضور اپنے اصحاب سے گفتگو کرتے۔ کہیں گفتگو کے دوران جس وقت حضور کی توجہ تقسیم ہوتے ہوتے حضرت بلال پر جب پڑتی نا، اور گویا حضور سے آنکھیں چار ہوتی، تو آپ کی روح اور جسم جو ہے وہ کھل اٹھتے، اور آپ کے اندر سے ایک پورے وفور کے ساتھ نعرہ نکلتا کہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی میرا جو سردار ہے، میرا جو بادشاہ ہے، وہ مجھ پر بڑا کریم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایتھوپیا والے کہ ہماری کیونکہ ان کے ساتھ ایک بہت ہی ویسے پوری امت کی نسبت ہے، لیکن ہمیں بڑا مان اور فخر ہے کہ وہ ہم میں سے تھے۔ سو یہاں یہ درود پاک جو ہے وہ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور وہ اسے درود بلالی کہہ کے پکارتے ہیں۔ سو پوری دنیا کے اندر مختلف زمانوں میں اور مختلف مقامات پر مختلف الفاظ کی صورت میں لوگ اپنا اپنا ہدیہ جو ہے وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں۔ اب آخری بات مختصراً کہ حضرت امام جعفر صادق کی نسبت سے جو ہم تک خیر پہنچتا ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ درود کا اجر کتنا ملتا ہے، ایک دفعہ درود پڑھیں تو اس پر کتنا اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بس اس بات کو ذہن میں رکھو، اگر کوئی شخص درود کو اس کے 4 آداب کے ساتھ، 4 آداب آپ نے فرمایا، پہلا ادب اس کا یہ ہے کہ درود کو طہارت کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی آپ پاک ہوں اس وقت آپ پڑھیں۔ فرمایا دوسرا ادب یہ ہے کہ اسے ادب کے ساتھ پڑھا جائے، الفاظ کا تصور کریں کہ اس پاک بارگاہ میں آپ اپنا خراج پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تیسری بات آپ نے فرمائی، تیسرا ادب اور تقاضا یہ ہے کہ اسے یعنی ادب کسے ایک درجہ آگے جاتے ہوئے یقین کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جو ان 4 بنیادی آداب کے ساتھ اس کو درود پاک کو کسی مجلس کے اندر بیٹھ کر 1 مرتبہ پڑھتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ 1 دفعہ پڑھا ہوا درود پاک، یعنی جو ادب کے ساتھ پڑھا گیا ہو، طہارت کے ساتھ پڑھا گیا ہو، توجہ کے ساتھ پڑھا گیا ہو، اور تیقن کے ساتھ۔ تیقن کا مطلب یہ کہ اس یقین کے ساتھ کہ میں یہاں پڑھ رہا ہوں اور یہ کسی پاک سماعت میں سنا جا رہا ہے، وہاں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان 4 آداب کے ساتھ جب کوئی ایک بندہ مومن ایک مجلس میں 1 مرتبہ یہ درود پڑھتا ہے تو اور 1 سال کے لیے وہ اس مجلس سے جدا ہو جاتا ہے، سال کے بعد دوبارہ اس مجلس میں آتا ہے اور درود پڑھنا شروع کرتا ہے، تو حساب کتاب والے فرشتے اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں اے بندہ خدا، ابھی تو ہم تیرا پچھلے سال کا پڑھا ہوا درود اس کا اجر لکھ رہے تھے کہ تو نے دوبارہ درود پاک پڑھ دیا ہے۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ اتنا اجر ہے کہ 1 برس تک اس پر اجر جو ہے وہ لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ اتنی عظیم و شان عبادت ہے، دنیا کی کوئی اور عبادت اس انداز کی نہیں ہے جس پر اللہ کی طرف سے یقینیت کی، یقین کے ساتھ قبولیت کی جو ہے وہ گارنٹی جو ہے وہ اللہ پروردگار نے عطا کر رکھی ہے۔ کہیں پہ اس کی نظیر بھی نہیں ملتی ہے۔ پروفیسر صاحب ہم ہمیشہ سنتے ہیں، صرف درود کا نام نہیں سنتے، درود و سلام کہا جاتا ہے کہ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ درود ہمیں پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم درود بھیج رہے ہیں، اس کے ساتھ جو سلام کا لفظ جوڑ دیا گیا ہے، اس کی کیا اہمیت رکھی گئی ہے اور کیا مراد ہے اس سے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب حکم فرمایا ہے اہل ایمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پیش کرنے کا، تو اس آیہ مبارکہ کا جو سیاق ہے اس کو اگر آپ غور کریں تو درود پڑھنے کا حکم
फ़कत एक लफ्ज़ के साथ है जी। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, ठीक है, आप पर दरूद पढ़े। और आगे जब सलाम की बात आई है ना, उसने फरमाया वसल्लिमू अलैहि तस्लीमा, और उन पर खूब सलाम पढ़ा करो। इसका मतलब ये है कि दरूद के अल्फाज के अंदर सलाम के अल्फाज जब तक नहीं होंगे वो कामिल दरूद अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बनता ही नहीं। ठीक है, बनता ही नहीं है। हमारे यहाँ ये जो एक तस्वुर आ गया है कि बस एक दरूद पाक को हम समझ लेते हैं कि वही फजीलत का मेयार है, ये गलत बात है। ऐसी बात नहीं है। अगर नमाज के अंदर पढ़े जाने वाले कलमात मेयार हैं फजीलत का सबसे ज़्यादा, तो फिर उस नमाज के अंदर सबसे पहले अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु आया हुआ है जी। सलाम के अल्फाज को नमाज के अंदर पहले रखा गया है, दरूद के अल्फाज को बाद में रखा गया है। तो लिहाजा वो दरूद पाक कामिल दरूद होगा जिसके अंदर सलात का लफ्ज़ भी आएगा और जिसके अंदर सलाम का लफ्ज़ भी आएगा। और सलाम जो है ये वो अमल है, दरूद पाक तो आपने पेश कर दिया, दरूद क्या है? दुआ है। सलाम क्या है? आप हज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हो रहे होते हैं। जब मुखातिब हो रहे होते हैं तो जब आपने सलाम पेश किया, दरूद और सलाम इकट्ठा पेश किया, तो अब जवाब देने वाली हस्ती कौन है? जवाब देने वाले या तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या खुद खालिक़े कायनात है, वो जवाब दे रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे रहे हैं, तो आप अंदाज़ा करें कि बंदे का मकाम दरूद पढ़ने वाले का, दरूद सलाम पढ़ने वाले का कहाँ पर पहुँच जाता है कि जब उसके दरूद सलाम के जवाब में खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी जवाब दे रहा हो और ख़ुद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सलाम का जवाब दे रहे हों। तो जब हुजूर की तरफ से सलामती की दुआ आपके लिए आ गई तो आपके दीन और दुनिया संवर गए, आपकी दुनिया भी दुरुस्त हो गई, आपकी आखिरत भी दुरुस्त हो गई, और इसीलिए ये शफाअत का ज़रिया अजीम है। दुरूद और सलाम के ज़हन में बस एक बात सामीन के सुपुर्द करना मकसूद है कि दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, और सलाम अगर कसरत के साथ यकीन के साथ कोई पेश करता रहे तो एक ऐसा खुशगवार लम्हा आपकी ज़िंदगी में आता है जब इस सलाम का जवाब आपको आना शुरू हो जाता है। क्या बात हाज़री और हुजूरी की कैफियत जब दर्जा कमाल पे पहुँचती है तो ये दुरूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखातबत का शर्फ पाता है, और फिर वहाँ से इन्हीं दुआओं के साथ वापसी में हुजूर के जवाब के साथ आप तक वापस लौट। फिर एक बशर हमें इंसान को फिर क्या चाहिए प्रोफेसर साहब, जब वो ज़ात रहमतुल आलमीन हमारे साथ महवे गुफ्तगू हो गए फिर तो कुछ भी नहीं बचता। प्रोफेसर साहब ये एक नुक्ता बता दीजिए कि समटाइम्स होता है हम नमाज ही पढ़े तो मुख्तलिफ़ ख़यालात जहन में चल रहे होते हैं या कुरान मजीद पढ़े होते हैं, ध्यान तवज्जो उस तरह से नहीं होती, तो अमूमन होता ही है कि दरूद पाक पढ़ते हुए भी तवज्जो कहीं और चली जाती है और वो नामुकम्मल रह जाता है, तो उस पर क्या बताया गया? देखिए जी, वो मकाम तो ऐसा है कि जब आप अत्ताहियात से शुरू होते हैं उस वक़्त आपकी पूरी नमाज में ही हुजूरी होनी चाहिए, लेकिन जिस वक्त आप अत्ताहियात से शुरू होते हैं उस वक़्त आपकी हुजूरी की जो तवज्जो है, आपकी नमाज की तवज्जो वो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम और दरूद की तरफ आ जाती है जी। इसलिए इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर के अंदर ये बात इशारा फरमाई कि जब तू ये कहे ज़ुबान से अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, उस वक्त तू तसव्वुर करके मैं हज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हूँ और आपकी ज़ात को मुखातब करके आपकी बारगाह में सलाम पेश कर रहा हूँ। तो दरूद सलाम पढ़ते हुए अगर तवज्जो जो है इंसान की वो बढ़ जाती है, इसका मतलब ये है कि उसने उस मकाम का एहसास नहीं किया कि मैं अब किस मकाम पर अपनी नमाज के पहुंच गया हूँ। आपकी नमाज की मेराज बेशक सजदे को कहा जाता है, लेकिन दर हकीकत नमाज की मेराज यहाँ पर सलात अत्ताहियात के अंदर है, जहाँ पर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पेश कर रहे हैं और सलाम पेश। इस सिलसिले में एक छोटी सी बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। बात यह है कि हज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पेश करते हुए इंसान से जो गफलत हो जाए, उसका एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़ा है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कि आपसे चूँकि आपका मौक़िफ़ ये था कि नमाज के अंदर अगर आपने तशाहुद दरमियाना तशाहुद जो है उसके अंदर आपने दरूद के कलमात आगे पढ़ने शुरू कर दिए और आपको ख्याल आया कि मेरी तो अभी नमाज बाकी रहती है, तीसरी रकअत के लिए मैंने उठना है जी, तो आप उठ गए, तो आपने शुरू कर लिए तो आप पर सजदा साव लाज़िम आएगा। अब ये बात ऐसी थी कि जिस पर दूसरे उलमा ने फुक़हा ने एतराज़ किया, उन्होंने कहा कि देखें ये क्या बात है, अबू हनीफा उस बात पर जो है वो सजदा साहब एक तरह का एक जुर्माना समझ लेना, एक उसको मुकम्मल करने के लिए, तो आप इन्होंने ये क्या ऐसा मसला बता दिया, फतवा दे दिया कि दरूद अगर किसी ने पढ़ा
تو اس کو سجدہ سہو کرنے پڑے گا، اس کا مطلب اس نے بہت بڑا جرم کر لیا۔ تو خواب کے اندر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے آپ کو، اور آپ بھی وہی جو لوگ بات اعتراض کرتے تھے نا اسی کا متعلق آپ فرماتے ہیں ابو حنیفہ کیا تو نے نماز کے اندر بھول کر اگر مجھ پر کوئی درود پڑھ لیتا ہے درمیان والے تو اس پر تو نے سجدہ سہو کا فتویٰ لگا دیا، یہ کیوں کیا؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے اس بات کو غلط سمجھتا ہوں، اس نے درود پاک پڑھا ہے، اس نے غفلت کے اندر پڑھا ہے، اگر وہ ہوش میں ہوتا تو اس سے یہ غلطی نہ ہوتی، وہ نماز کو درست طریقے سے ادا کرتا، اس کا مطلب یہاں آ کر وہ غافل ہو گیا ہے، لہذا اس کی غفلت پر اس کو سزا ایک طرح کی سجدہ سہو کی بالکل ایسے، یعنی نماز کی تکمیل کو تو درود پاک پڑھنے سے مشروط کیا گیا ہے، ایمان کی تکمیل بھی درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے سے مشروط رکھے گئے۔ ناظرین ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکے، آپ سے اجازت لیں گے، لیکن جانے سے پہلے عمران حسن قادری صاحب سے ایک کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی وقت افطار۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔